बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब NA 133 का, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दूसरी पोजीशन ली लेकिन तवक्कुआ से ज़्यादा वोट लिए, जिसके बाद 7 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दूसरी पोजीशन हासिल करने पर मकामी क़यादत को मुबारकबाद दी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि पंजाब में इलेक्शन उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, बीबी साहिबा भी यहाँ से जीती थी, मगर ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ मोहल्ले बरादरियाँ देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे, हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। अब भी मेरे दिमाग में ऐसी सोचें हैं, ऐसी सोच है जो आपके मुल्क को एक बहुत ज़बरदस्त और कामयाब मुल्क बना सकता है। तो आसिफ अली जरदारी के बयान से अब ऐसा लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ गए हैं। अब मरकज़ी क़यादत भी आमने सामने आ गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इस बयान के 3 दिन बाद शहबाज शरीफ ने भी इसका रद्द-ए-अमल दिया है और मियाँ साहब को जो है वो उन्होंने जिस हवाले से उनसे मुतल्लिक जो बातें की हैं ढके छुपे अल्फाज में, उसका जवाब दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जरदारी साहब का नवाज़ शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। नवाज़ शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा आप जानते हैं। हबीब साहब ये बताइएगा, शहबाज शरीफ का इस पर रद्द-ए-अमल भी आ गया, फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह पुरएतमाद लहजे में बातें कर रहे हैं, उनके बातों का एतमाद जो है वो पंजाब तक आ गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि 2013 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेमिसाल किस्म की शिकस्त पंजाब में पहली बार हुई, तो उस वक्त ही कुछ लोग ऐसे थे जो आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए और आसिफ अली जरदारी साहब ने इनफैक्ट उन्हें बुलाया था, हारने वाले उम्मीदवारों को, और उन्होंने कहा कि जनाब ये बताइए कि आप इलेक्शन क्यों हारे। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसकी वजह आप हैं, यानी आसिफ अली जरदारी साहब को। आसिफ अली जरदारी साहब ने चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशन रखा था 2008 से लेकर 2013 तक, तो उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में वोटर था वो कन्फ्यूजन का शिकार हुआ पहले, क्योंकि वो नवाज शरीफ की तरफ तो नहीं जाना चाहता था, और आखिरकार उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी जगह नज़र आई तो वो उस तरफ चला गया और बिल्कुल ही यानी सफाया हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आसिफ अली जरदारी साहब कभी भी पॉपुलर पॉलिटिक्स में इतनी अच्छी, कभी भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। सिंध के अंदर जो उनकी पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसकी वजह इतनी अच्छी कारकर्दगी का आसिफ अली जरदारी साहब मुजाहरा नहीं कर पाए। यहीं से आपसे गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे, साथ साथ आपकी जानिब भी मुझे आने, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि PDM में आप लोग इकट्ठे थे, फिर असम्बली में भी आप लोगों ने एका किया अपोजिशन ने और कहा कि मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देना है, हुकूमत को मुश्किल में डालना है। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो बयान दे रहे हैं उसके बाद क्या समझें कि अपोजिशन से पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं? नहीं, देखिए पार्लियामेंट के लेवल पे तो ऑलरेडी है, एक आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। बाहर पहले भी हमने कह दिया था कि हम कोई इलेक्शन अलायंस नहीं, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसके बाद जो है इस तरह मेरा ख्याल उसको उसका एक वक्ती एक रिएक्शन था, उसको रिएक्शन में समझने की जरूरत है। जो बदतमीजी हुई थी और लीडरशिप जिस तरह से खामोश रही, उन्हें इंटरवीन करना चाहिए था। इलेक्शन के अंदर हम भी तकरीरें करते रहे, हमने कोई जाती अटैक तो नहीं किया, ना को हमला किया। चौधरी मंजूर साहब, ये आपको याद होगा कि अब से पहले भी PDM का जब दरार सी पड़ी, यानी कि पीपल्स पार्टी ने जब अपना रुख थोड़ा सा तब्दील किया, तो उस वक्त भी इस तरह की बात हुई कि इस्तीफ़ों की बात हुई, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाएं तो फिर वो इस्तीफ़े ले लें और बाकी काम कर लेते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर रहना, ये सिर्फ एक दफ़ा अभी बात नहीं हुई, ये बात पीपल्स पार्टी इस पे एक से ज़्यादा दफ़ा एतराज़ कर चुकी है। देखिए, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, जरदारी साहब की शेर शायद
میاں صاحب سے زیادہ خراب ہو، لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے یہ ایکسکیوز نہیں کی کہ مجھے باہر جانا ہے. اس کے باوجود وہ یہاں پہ ہیں ہم، اور ہمارا تو کوئی بچہ بھی باہر نہیں ہے، ہم یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ لڑے. چودھری صاحب کیا آپ یہ کی سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. جی کیا آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر ان کو نہیں رہنا چاہیے اور پاکستان آ جانا چاہیے اب؟ دیکھیے ان کا تو اپنا ہے، وہ تو وہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس پہ ہم کیا مشورہ ان کو دے سکتے ہیں. لیکن پالیٹکس اگر کرنی ہے، اگر اس ملک کے اندر وہ جو باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ادھر رہ کے ہی کرنی پڑے گی. یہ فیسلٹی تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دی گئی تھی کہ آپ دنیا میں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. جی حبیب صاحب. چودھری صاحب آپ ایک تجربہ کار سیاسی کارکن ہیں اور آپ کے سامنے اس ملک کی سیاست رہی ہے، آپ اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص انداز سے پاکستان تحریک انصاف کی یکا پذیرائی بڑھنے لگی لوگوں میں، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں کچھ پہلے، اور پھر کسی حد تک سندھ میں بھی. اب ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ ایسا ہی فنومنا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی مل رہی ہے. پنجاب میں بھی جیسے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو 32,000 ووٹ ملے، بڑی اچھی بات ہے. خیبر پختونخوا میں بھی کہ بڑا اچھا جلسہ یہاں پہ ہوا ہے، اور سندھ میں تو آپ پہلے سے موجود ہی ہیں. تو کیا آپ کو اب ملنے والی پذیرائی میں وہی عوامل کار فرما ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی پذیرائی میں عوامل کار فرما تھے؟ دیکھیے حبیب صاحب، آپ بہت سیزنڈ اور جو چیزوں کو بہت سمجھنے والے ہیں ان صحافیوں میں سے ایک ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی اقتدار میں لے کر آئے یا ہم کوئی سیڑھی استعمال کریں. ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے جو یہ آپ کر رہے ہیں. آپ بس راستہ کھلا چھوڑ دیں، جو مرضی جیت جائے، ہم ہارے جیتے. سو IGI سے لے کر آج تک، قومی اتحاد سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوا وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں 2/3 اکثریت دیں. ہماری تو اکثریت ہمیشہ چھینی جاتی ہے. آج بھی 2018 کے اندر کیا ہوا؟ توڑ تو پیپلز پارٹی کو دیا گیا. 100 سے زیادہ لوگوں کو نکال لیا گیا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے تیار کیے تھے الیکشن لڑنے والے، جو ضلع کونسل کے لیول پہ تھے. ان کو MNAs بنایا، ان کو وزارتیں دی، ان کو صدارتیں دی، سارا کچھ دیا. 13 میں بھی یہی ہوا. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، اور اگر جینونلی پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل فورس ہے اور جینون پولیٹیکل فورس ہے. دوسری چونکہ آج کل ویسے تو سیاسی کو ٹرمینالوجی رہی نہیں، کرکٹ کی زبان میں سمجھ آتی ہے، جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ بیڈ پیچ سے نکل کر واپس پرفارم کرتا ہے. کیا 90 کے بعد ہم نے پرفارم نہیں کیا تھا؟ کیا 95 کے بعد 97 کے بعد کہتے تھے پیپلز پارٹی ختم ہو 14 سیٹیں تھی، کیا ہم نے واپس پھر پرفارم نہیں کیا، ریوائو نہیں کیا تھا؟ تو آج پھر ہم جینون بیسس پہ ریوائو کر رہے ہیں. اس کو کیوں ایسے دیکھا جا رہا ہے؟ چودھری صاحب یہ جو پیپلز پارٹی تو ایک جینون پولیٹیکل فورس ہے. چودھری صاحب یہ جو اسپیسیفکلی زرداری صاحب کا جو بھی شارٹ بھی سنایا، آپ نے ان تقریر بھی دیکھی ہوگی، آپ نے ان کی ایڈریس دیکھا ہوگا، اس میں وہ کنسٹیچوئنسیز کو، پنجاب کی کنسٹیچوئنسیز کی ڈیلینیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کنسٹیچوئنسیز ایسے بنائی گئیں کہ برادریاں کچھ ایک طرف کچھ دوسری طرف ہیں، اور ہم جب پاور میں آئیں گے تو ہم پنجاب کی کنسٹیچوئنسیز کو ری ڈرا کریں گے. اس کا سر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کنسٹیچوئنسیز ٹھیک نہیں ہے پنجاب میں؟ دیکھیے بڑا سمپل بات ہے. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ یہاں سے جو کنسٹیچوئنسیز ہیں وہ لوگوں کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی رہیں؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ آزاد امیدوار اٹھا کر کس کی جھولی میں ڈالے جاتے رہے اور کون ڈالتا رہا ہے، جس سے حکومتیں بنتی رہی ہیں؟ 88 کی حکومت میں تو میاں صاحب کے پاس میجورٹی نہیں تھی. فیڈرل گورنمنٹ جب پیپلز پارٹی کی بن گئی تھی تو پھر کس نے وہ 32 آزاد امیدوار MPs اٹھا کر میاں صاحب کی جھولی میں راتوں رات ڈال دیا اور حکومت بنا دی؟ سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیلر میڈ یہاں پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جینون بیسس کے اوپر کانسٹیچوئنسیز کو جو ایکچوئل جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کو ہونا ہے. اور چونکہ آگے ڈیلیمیٹیشن ہونے جا رہی ہے، اگر سینسس ہوگی تو ڈیلیمیٹیشن ہوگی، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ اس کے مطابق کریں جو جینون چیزیں ہیں اس کے مطابق. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل جائز کہہ رہی ہے. صاحب لاسٹ جی
जी हबीब साहब। सब ये भी बता दीजिएगा कि अब आपने आगे बलदियाती इलेक्शन भी शायद पंजाब में आते हैं और बलदियाती इलेक्शन भी आपने लड़ने हैं। ज़ाहिर है आप तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस के बड़े मुय्यद रहे हैं और दस्तूरी प्रोसेस के बड़े मुय्यद रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से एक आइडिया आया था कि हम पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं और फिर हम मरकज़ में लेके आते हैं। क्या आज भी मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए आपकी पार्टी तैयार है और मुतबादिल क़यादत भी फराहम कर सकती है? देखिए, दो चीजें ज़हन में रखें हबीब अकरम साहब। जब आप अपने किसी मुखालिफ पे अटैक करते हैं तो वहां पे करते हैं जहां पे सॉफ्ट वैली होती है, जहां पे आपको कमजोरी नजर आती है। उस वक्त जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की थी, इत्तेहादी नाराज से चीजें इनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो उस वक्त हमने कहा कि यहाँ से शुरू करें। पंजाब की गवर्नमेंट अगर गिर जाए तो सेंटर तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, ये आपसे ज्यादा कौन समझता है। तो पहले वहां पे अटैक करें, चोट मारें जहाँ पे सबसे आसान है। लेकिन वो नून लीग का अपना एक नुक्ता नजर है, वो कहते नहीं हमने इनको 5 साल देने हैं। अगर 5 साल देने तो फिर आप तो इनके भी सहूलतकार हुए ना। जो लोगों पे जुल्म हो रहा है, ये जो 4 रुपए 74 पैसे कभी जिंदगी में सुना आपने कि बिजली की कीमत में इजाफा? ये तो बिजली की कीमत थी पीपल्स पार्टी के दौर में 4.5-5 रुपए यूनिट। तो ये जब ये हुआ तो फिर आज भी हम ये समझते हैं कि अगर नून लीग करना चाहती है, जो कि नहीं करना चाहती जी, वो इधर उधर की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है अल्टीमेटली उस पे आ जाते हैं। अब दे 80 पे क्यों नहीं ले रहे? आप कह रहे हैं कि नहीं देने, अब मौलाना तो फिर फटा डाल दिए। जॉय साहब, पीपल्स पार्टी की मान लेते जी जॉय साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिए कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बात की है कि पंजाब में इंतखाब पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हमारी अपनी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। वो किन कमजोरियों को जिक्र कर रहे हैं और उन्हें ओवरकम करने के लिए आप लोगों ने अब तक क्या किया? देखिए, हमने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है। जब अभी हम पंजाब में थे, कायरा साहब प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, दैट वाज द टफेस्ट टाइम। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आसान होना शुरू हो गई है। इसकी 2 रीजन है। एक तो एक्सपोज हो गई पीटीआई, जो उसने दावे वादे झूठे किए थे वो लोगों के सामने एक्सपोज हो गए, और दूसरा इनके अंदर है 2 बयानियों का, तो इनके घर की लड़ाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आसान है कि हम अपने रास्ते सामने रखें, और तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपनी रीगेन करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नया काम नहीं करना, अपनी क्लासेस को अप्रोच करना है, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, तालिब इल्मों को, पिछड़े हुए तबकात को। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात तो अपनी जगह पे खड़ी हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब और साथ साहब, आप दोनों ने चौधरी मंजूर साहब को भी सुना। इनकी तरफ जाने से पहले हबीब साहब, आप बता रहे थे कि वजह क्या है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इतने कॉन्फिडेंट में कैसे हैं? जी, तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब से जमात की अनान संभाली है उस वक्त से वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके इलेक्टोरल हवाले से। आप देख लीजिए कि 2008 का जो इलेक्शन है, उसके बाद 2013 और फिर 2018 में वो अपनी पार्टी को पंजाब में रजिस्टर नहीं करा सके। केपी से वो तकरीबन वो जमात जो है उसका सफाया हो चुका है। तो अब वो दोबारा बिलावल भुट्टो एक्टिव हुए हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि उनकी जमात की कुछ पजीराई बढ़ने लगी है। आसिफ अली जरदारी साहब का कमाल ये है कि वो हमेशा पावर पॉलिटिक्स बहुत अच्छी प्ले करते हैं। पावर पॉलिटिक्स में जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2018 में आपको या 2017 में उन्होंने हुकूमत गिरा दी थी बलूचिस्तान की, और हालांकि वो बलूचिस्तान की हुकूमत असेंबली का हिस्सा तक नहीं थे। इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ को मुसीबत में मुब्तला कर दिया, पीएमएलएन का पूरा मंसूबा चौपट कर दिया इस्तीफे देने का। तो पावर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेरी मालूमात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में कुछ ऐसे सितारे हैं कि अगर वो चाहें तो किसी के आंचल में टांक दें और चाहें तो किसी के कंधों को रोशन कर दें। तो लिहाजा ऐसे सितारे जब किसी के हाथ में आ जाते हैं तो उसके लहजे में एतमाद भी आ जाता है और फिर उसकी पजीराई भी बढ़ने लगती है। तो लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं उसको गौर से सुना जाए और संजीदगी से लिया जाए। मेरा ये मशवरा पीएमएलएन के लिए है।
یہ مشورہ پی ایم ایل این کے لیے حبیب صاحب کا، سعد صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری محض یہ 32,000 ووٹ لے کر اتنے کانفیڈنس میں آگے، انہیں لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی حکومت بنا سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ٹویٹ کر کے یہی کہتے ہیں کہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا. دیکھیے یہ تو باتیں ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیپلز پارٹی کا ہوگا. آپ پی ایم ایل این سے پوچھیں گی تو ان کے پاس بھی 5 اس طرح کے لوگ ہیں جو یہی بیان دیں گے. پی ٹی آئی بھی اسی طرح کے لوگوں کے سے بھری ہوئی ہے جو یہی بیان دے گی. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات درست ہے حبیب صاحب کی کہ آصف علی زرداری صاحب نے پاور پالیٹکس کو جو حبیب صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ پاور پالیٹکس بہت اچھی کرتے ہیں، یہ وہ پالیٹکس ہے جو توڑ جوڑ کی پالیٹکس ہے کہ اس کے ساتھ الائنس کر لیا، اس کے ساتھ بگاڑ لیا، اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی، اس کے ساتھ بگاڑ لیا. کل پرسوں ہی ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی تمام اتحادی پارٹیز جو ہیں، خواہ پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ کاف ہو یا ایم کیو ایم ہو یا دیگر پارٹیز ہوں، ان سب کی کسی نہ کسی وقت پہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ بھی رہی ہے اور ان کی الائنس بھی رہی ہے، پولیٹیکل الائنس بھی رہی ہے. تو پاور پالیٹکس تو وہ اچھی کرتے ہیں. جو پبلک پالیٹکس ہے یعنی کہ جو عوام تک رسائی کی پالیٹکس ہے یا جو ایکچول پالیٹکس ہے یعنی جو کہ ڈیلیوری کی پالیٹکس ہے کہ آپ حکومت میں آنے کے بعد ڈیلیور بھی کریں اپنے وعدوں کے اوپر، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جتنی اچھی آصف علی زرداری صاحب پاور پالیٹکس کرتے ہیں اتنی ہی ناقص میرا خیال ہے کہ ان کی پولیٹیکل پرفارمنس رہی، جو کہ آپ جو ڈیلیوری پرفارمنس رہی، جو کہ آپ 2008 سے 13 کا وقت اگر آپ دیکھ لیں تو جو پاور کا کرائسس تھا، جو لوڈ شیڈنگ کے کرائسس تھے، جو سندھ کے اندر آج تک ہو رہا ہے، وہ نثار مورائی سے لے کے تو منظور قادر کاکا سے لے کے تو دیگر اس طرح کے لوگوں کے نام تو اب گھر گھر ہر بچے کی زبان پہ ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے کہا اپنی اسپیچ میں جو آپ نے ابھی شارٹ سنوایا بھی سب کو کہ میرے پاس ابھی بھی کچھ اس طرح کے آئیڈیاز ہیں جو کہ اگر امپلیمنٹ ہو جائیں تو کیا بات ہوگی. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ایسے آئیڈیاز رہے ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو گئے اور کیا 4 چاند لگ گئے. تو پیپلز پارٹی کی گورننس میں وہ کون سے آئیڈیاز تھے جو آصف علی زرداری صاحب نے امپلیمنٹ کیے جس کے بعد پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئیں یا دیگر اس طرح کے کام ہوئے؟ اور اگر وہ اسی طرح کے آئیڈیاز تھے جو 2008 سے 13 کے اندر امپلیمنٹ ہوئے تھے تو میرا تو خیال ہے کہ نہ ہی امپلیمنٹ کریں. اب کسی طریقے سے اگر ملک کا کسی ڈگر پر چلنے کا شاید کوئی اندیہ لگ رہا ہے تو وہ آئیڈیاز نہ امپلیمنٹ کیے جائیں جس نے ملک کی معیشت کو تقریباً پوری طرح سے بلاک کر دیا تھا 8 سے 13 کے درمیان. آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں حبیب صاحب. جی حبیب صاحب. دیکھیں سعد اور عمر رباب، ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جب 2008 سے 13 تک کی گورننس، میں پاکستان میں ہر گورننس کو بیڈ گورننس سمجھتا ہوں. یہ بات آپ پر بھی واضح ہے اور اس کو میں لکھ کے بھی بتاتا رہتا ہوں. لیکن ہمیں جب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2008 سے 13 کے درمیان کچھ کام ہوئے تھے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، سرکاری ملازموں کی تنخواہیں 2 گنا ہو گئی تھیں. آپ کو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کے اندر گندم کی قیمت خرید 2 گنا ہو گئی تھی. پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کسی نے سوچنا شروع کیا تھا کہ بجلی لے کے آنی چاہیے، اور ہم نے جس شخص کو مذاق بنا دیا تھا، جس بات کو راجہ رینٹل کہہ کے، اس کا آج تو وہ بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے نا، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف. اور اسی کے آئیڈیاز کہ آپ فوری طور پر کہیں سے انجن لائیں، مشین لائیں اور پاکستان میں لگائیں تاکہ بجلی کا معاملہ حل ہو. اس کے بعد پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ پی ایم ایل این نے یہی ٹیکنیک، یہی طریقہ اختیار کیا اور اس کے اوپر رینٹل، آپ اس کو رینٹل نہیں کہہ رہے، آپ اس کو پروفٹ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ہائی پروفٹ مارجنز دیے جس کی وجہ سے اس وقت آپ کو بجلی کا پرابلمز بھی ہیں. یعنی اور پھر آپ کے ملک میں 18ویں ترمیم ہوئی 2008 میں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 2008 میں بلوچستان میں گیا تھا. میرے لیے 2009 میں حتیٰ کہ بلوچستان میں کوئٹہ کے مین چوک میں کھڑا ہونا میرے لیے مشکل تھا ایک پنجابی کے طور پہ. آج میں کوئٹہ میں گھومتا ہوں، آزادانہ جاتا ہوں، تو یہ کام کسی نے کیا تھا جس نے بلوچوں کے ساتھ ریکنسائل کیا تھا. یہ کام آصف علی زرداری کے ایسے ہیں جنہیں ہم اس کو ود ون سٹروک آف پین جو ہے ان کو مسترد نہیں کر سکتے. میں گزارش کروں، دیکھیے 2-3 باتیں.
18ویں ترمیم کے بہت سی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے اگر ہم نقصانات گننا شروع کریں تو وہ ایک اتنی لمبی اور طویل لسٹ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان تک کامنٹ کر چکی ہے۔ جو کوئٹہ کے حالات ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب نے نہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہاں کے ٹھیک کیے۔ آصف علی زرداری صاحب تو اس سے پہلے 2013 کے اندر جب کوئٹہ کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو آصف علی زرداری صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ جو رینٹل پاور کی بات کی حبیب صاحب نے، یہ کام نہیں کہ آپ باہر سے مہنگی بجلی خریدیں تو یہ بڑا اچھا کام ہے۔ آج تک ہم ان رینٹل پاورز کا، اس امپورٹڈ بجلی کا آج تک ہم سرکولر ڈیٹ آدھا پورا نہیں کر سکے۔ کام یہ تھا کہ آپ ڈیمز بنائیں، کام یہ تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانے شروع کریں۔ دیامیر بھاشا جو اب بن رہا ہے، مومن ڈیم جو اب بن رہا ہے، کالا باغ ڈیم جس کے اوپر کبھی آج تک بات نہیں ہوئی، جس پہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ کہا کہ ہم یہ نہیں بنانے دیں گے، یہ کام تھے کرنے والے۔ باہر سے بجلی خریدنا، امپورٹ کرنا 3 گنا 4 گنا پرائسز کے اوپر، ان کو کاموں کی فہرست کے اندر شامل نہ کریں۔ بمپر کراپ آئی تھی، یہ بات درست ہے، لیکن اگر آپ وہ اقبال کہتا ہے کہ دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، اگر آصف علی زرداری صاحب بارش بھی تھے اور دانا بھی تھے اور کھیتی بھی تھے اور حاصل بھی تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بمپر کراپ آنے کا جو صحرا ہے وہ آپ موسم اور دیگر چیزوں اور کسانوں کے سر پہ ڈالیں اور آصف علی زرداری صاحب کے سر پہ نہ ڈالیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے۔ پرفارمنس کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ کو یاد ہے کہ جب 7 شریف کے اندر بام بلاسٹ ہوا تھا تو حیدرآباد تک، کراچی تک ہسپتال نہیں تھا۔ وہ کیا ہوا؟ پولیو کے جو قطروں کے اندر کرپشن ہوئی، وہ کیا ہوا جو کہ ریبیز کے اندر، ریبیز آج تک کتوں کے کاٹنے سے سندھ کے اندر دوڑ رہا ہے، وہ کیا ہوا جو ایڈز لاڑکانہ کے اندر پھیل رہی تھی۔ سندھ پولیس کی پرفارمنس آپ دیکھ لیجئے، جو پچھلے 13 سال سے 15 سال سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جو بارش ہر سال ہو جاتی ہے اور پورا کراچی بند ہو جاتا ہے، آدھا صوبہ بند ہو جاتا ہے۔ پرفارمنس کی بات تو پیپلز پارٹی کے بارے میں نہ کریں، جو چیزیں آصف علی زرداری صاحب نے سیاست میں کی ہیں وہ ضرور بات کریں، پرفارمنس پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیمی مسودے کی منظوری دی ہے اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوں گے، لیکن کیسے، اس پر باتوں کی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہی ہوں گے۔ ہمارے ہی پروگرام میں پچھلے ہفتے شبلی فراز صاحب آئے تھے اور ان سے ہم نے یہی سوال رکھا تھا کہ پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے، اس کے جو انتخابات ہیں وہ EVM کے تھرو ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کی کیا وجوہات بتا رہے تھے، آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں۔ جو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بڑے ایک سے زیادہ پینلز ہوتے ہیں، مزدور، کسان، اقلیت، مختلف قسم کے پینلز ہوتے ہیں، بہت ملٹیپل پینلز ہوتے ہیں۔ وہ EVM پہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو تحصیل لازم کا الیکشن ہے وہ بالکل EVM سے ہو سکتا ہے۔ تو 5 تاریخ کو ہمارے پروگرام میں شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکلی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہو سکے۔ پھر جب بات ہوئی الیکشن کمیشن کی کہ الیکشن کمیشن بھی اس بات پر آمادہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ مشینیں دے دی جائیں، تو شبلی فراز کا کہنا تھا کہ مشینیں دینے کو ہم تیار ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ ٹیکنیکل ہے۔ لیکن اب جو ہے بلدیاتی نظام کی ترمیمی مسودے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسان خاور صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ شبلی فراز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ایسا ممکن نہیں ہے، اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتا دی ہیں۔ اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جی EVM کے تھرو ہی بلدیاتی انتخابات ہوں، تو کیسے کرائیں گے؟ اچھا دیکھیے، 2 باتیں اس میں سمجھنی پڑیں گی۔ پہلی قانونی بات ہے اور دوسرے امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں۔ قانونی لحاظ سے جب وفاقی حکومت کا قانون انتخابی اصلاحات پہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ پنجاب نے جو قانون بنانا ہے وہ اس سے الائن ہونا چاہیے اور ہم ایک نئی لائن پہ نہیں چل سکتے اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ لیکن یہ جو مسودہ ہے یہ ابھی بھی ایک مسودہ ہے، پہلے یہ آرڈیننس کی شکل میں آئے گا اور اس کے بعد جب یہ اسمبلی میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث ہوگی اور کئی طرح کے معاملات زیر غور آئیں گے اور لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ شبلی صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے بالکل اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا ذکر کیا، لیکن میں ابھی آپ کے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا
کہ تحصیل ناظم کا جو انتخاب ہے وہ جی وہ حسان EVM کے خاور ذریعے ہو صاحب سے سکتا ایک ہے۔ بار پھر رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حبیب صاحب، پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے تھرو ہوئی ہوں گے، پھر شبلی فراز نے اس کی ٹیکنیکل وجوہات بھی بتا دی تھیں، تو اب ہم کیا دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے ایسا پاسبل نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے اب الیکشن کمیشن بھی رضامند ہے، پنجاب حکومت بھی ایسا چاہتی ہے۔ حسان خاور صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ لائن پر حسان موجود خاور ہیں۔ صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے پلیز اس کو کنٹینیو کیجئے گا، لیکن ایک قانونی، کیونکہ آپ نے بات کی، ذرا اس میں سوال بھی ایڈ کر لیجئے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو قانون کے اندر ترمیم ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر لی ہوئی ہے ای وی ایم کے پرسپیکٹو سے، اور الیکشن ایکٹ سب سننے والوں کے پرسپیکٹو میں الیکشن ایکٹ جو ہے وہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کے اوپر لگتا ہے، جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اپنے قانون کے نیچے ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ حسان خاور صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وفاقی حکومت اپنے قوانین میں الیکشن ایکٹ کے اندر انکلوڈ کرتی ہے اور لوکل گورنمنٹ کے قوانین کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل 62-63 کی ریکوائرمنٹ، ڈوئل نیشنلٹی کی ریکوائرمنٹ، ڈوئل نیشنلز وہاں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لوکل گورنمنٹ کے قوانین کے اندر پہلے لڑتے رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے منوعن وہ بات جو وفاقی حکومت کے قانون کے اندر موجود ہے، جو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ وہ کروا سکتی ہے ای وی ایم کے تھرو، وہ آپ نے اپنے قانون میں ڈال لیا، جبکہ متعلقہ منسٹری جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پورا الیکشن اس طرح نہیں کروا سکتے۔ یہاں پہ اگر تھوڑی ڈیوینس بھی ہوتی تو بہت سی چیزوں میں ڈیوینس ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں۔ جی، آپ نے بالکل، یہ آپ کی رائے ٹھیک ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے قانونی طور پہ، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، لیکن دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانا، الیکشن کو شفاف بنانا ہماری پارٹی کی بہت بڑی پرائرٹی ہے، اور کیونکہ وفاق نے بھی یہ کیا تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو اس مسودے پہ ڈالیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ابھی ایک مسودہ ہے، اس نے ابھی قانون کی شکل اختیار نہیں کی، اس پہ ابھی بحث و مباحثہ ہونا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے۔ سر، آپ آرڈیننس پاس کر دیں گے تو قانون تو بن جائے گا، ٹھیک ہے، پروونشل اسمبلی میں بعد میں بحث و مباحثہ ہوگا، لیکن مسودہ جو آپ نے اپروو کیا یہ آرڈیننس میں بن جائے گا تو قانون سازی تو ایفیکٹولی ہو جائے گی۔ جی دیکھیے، جب جیسے ہی آرڈیننس بنے گا نا حبیب صاحب، بہت سارے ایسے کام ہیں جو فوری شروع ہونے ہیں، جیسے کانسٹیچوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن ہے، اس کو فوری شروع ہونا ہے، لیکن آرڈیننس بنانے سے اسمبلی کا استحقاق پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ وہ کسی بھی پروویژن کو چاہے تو چینج کر دیں، اور چاہے تو منوان اس کو پاس کریں، اور چاہے تو اس کے اندر کچھ ترمیم کر کے اس کو پاس کر دیں۔ یہ بہرحال حسان کا حق ہے۔ جناب حسان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا ٹائم لائن رکھی ہے الیکشنز کی، کہ کب تک الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے قانون منظور کروانا ہے، بہت سارے آگے بھی مراحل آئیں گے، اور پھر پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی آپ کے کچھ اختلافات ہیں، گویا وہ منظوری کے راستے میں کچھ رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ نے بیک اینڈ پہ انہیں سیٹل کر لیا ہو، تو کیا ٹائم لائن ہے آپ کی؟ اچھا دیکھیے، نہیں، بیک اینڈ پہ سیٹل نہیں کیا، ان سے بالکل ڈائیلاگ ہوا ہے، ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ یہ جو مسودہ پہلے بھیجا گیا تھا، اب جو مسودہ ہے یہ اس سے کچھ فرق ہے، اور اس مسودے میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ اپنے اتحادیوں سے بات چیت کی روشنی میں کی گئی ہیں، اور انہوں نے چند اچھے مشورے دیے، اور اس کے تناظر میں پھر ہم نے اس مسودے کو چینج کر دیا۔ اب اس کے اندر صرف اور صرف 46 لوکل گورنمنٹس ہیں اوپر کی سطح پہ، اور ڈائریکٹ الیکشن سے پہلے کتنا، اور نیچے والا جو ٹیئر ہے وہ اسی طرح موجود ہے۔ ٹائم لائن ہماری یہ ہے کہ ابھی یہ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، یہ آرڈیننس کی شکل لے گا، ہم بنیادی کام فوری سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ ہم جلد از جلد الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ساتھ ہی اس کو اسمبلی میں لے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور وہاں سے یہ نکلے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم مدت کے اندر مارچ اپریل تک یہ الیکشن ہم کروا لیں، اور تاکہ ہماری بلدیاتی نئی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں اور اپنا کام شروع کر لیں۔ اور اس میں حسان صاحب یہ بتائیے کہ جب وفاقی جو بنیادی بات جو بھی کچھ عرصہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کے زبانی بھی سنی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر کی زبانی، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حد تک تو ہم تحصیل لیول کے اوپر تو ہم ای وی ایم یوز کر سکتے ہیں، بیسک لیول کے اوپر ہم بیسک یونٹس کے لیول پہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے قانون کے مسودے میں اس طرح کی ڈیلینیشن نہیں رکھی کہ کچھ ایریاز کے اندر کچھ لیولز کے اوپر ای وی ایم کا استعمال ہو، کچھ لیولز پہ نہ ہو،
کیا وجہ ہے؟ کوارڈینیشن نہیں تھی آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری سے، یا وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ تمام الیکشن اس کے تھرو کروا سکتے ہیں، کیا ہوا سر یہ؟ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیے نہیں، یہ ان کی رائے ہے اور وہ ظاہر ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں تو ان چیزوں پہ کافی دسترس رکھتے ہوں گے. تو میرا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ان کی رائے غلط ہے. ان کو شاید ان کی رائے صحیح ہو اور میری رائے میں کوئی خامی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو صرف جو ہمارا مسودہ ہے اس کی روشنی بھی یہ بتا دوں کہ اگر ہماری جو خیر تحصیل کا ٹیئر نہیں ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے مسودے میں، ضلع کا ٹیئر ہے، تو وہ اور بھی آسان ہے. لیکن جس شخص نے بھی ووٹ دینے جانا ہے اس نے اوپر اور نیچے کی سطح پر ایک ہی جگہ پر ووٹ ڈالنا ہے. جا کے 2 بیلٹ پیپر ہیں، ایک اوپر کے لیے بیلٹ پیپر ہے، ایک نیچے کے لیے ہے. تو اگر اوپر کی سطح پہ ای وی ایم سے الیکشن ہو سکتا ہے تو نیچے کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے. میری ناقص رائے میں تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے اور مشینیں کم ہوں تو پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ کچھ مرحلوں میں الیکشن ہوگا تو 2 کی جگہ 3 مرحلوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر مشینوں کی اویلیبلٹی ہو، کروانے والے کروانا چاہیں، مسودہ اسی شکل میں پاس ہو، تو بہرحال کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے. حسان صاحب یہ بتائیے کہ اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا سٹرکچر کیا ہے؟ کیا ضلع کا ایک ناظم ہوگا، وہ براہ راست منتخب ہوگا، تحصیل کے نہیں ہوں گے جیسے کے پی میں ہوا ہے؟ ذرا بریفلی سٹرکچر کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل، ابھی جو ہمارا اوپر کی سطح کے اوپر ہمارے 2 اینٹیٹیز ہیں، ہماری میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں اور ہماری ضلع کاؤنسلز ہیں. اچھا، یہ ہر ضلع میں تخصیص نہیں ہے. ہماری پورے صوبے میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی. لاہور کے اندر ہمارے دیہی اور شہری علاقوں کی تخصیص نہیں ہے کیونکہ لاہور پورا شہری علاقہ ہے. تو لاہور میں صرف اور صرف میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی، ضلع کاؤنسل نہیں ہوگی. باقی 10 شہروں کے اندر جو شہری علاقہ مین ہے وہاں پہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی اور باقی کے سارے دیہی علاقے میں ضلع کاؤنسل ہوگی. اور ان 10 شہروں میں یعنی 11 لاہور کو ملا کے ہو گئے، اس میں 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں اور اس کے علاوہ گجرات اور سیالکوٹ ہے. اچھا، باقی 25 جو ضلع بچیں گے ان ضلعوں میں اوپر کی سطح پر صرف ضلع کاؤنسل ہوگی اور ضلع کاؤنسل کے پاس ہی تمام دیہی اور شہری علاقوں کا کنٹرول ہوگا. اور ہم نے کافی زیادہ ان کو پاورز دی ہیں. اسی کے نیچے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بھی چلے گی، ہیلتھ اتھارٹی بھی ہے، سوشل ویلفیئر کی بھی ہے، اسپورٹس اینڈ ریکریشن بھی ہے. اور جو ہماری کارپوریشنز ہیں اس میں جو ہمارے بڑے ادارے ہیں شہر کے، جس طرح ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، ٹریفک انجینئرنگ اتھارٹیز ہیں، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز ہیں، یہ بھی ہم ان کو دینے کا ہماری تجویز ہے اس مسودے کے اندر. تو یہ اسٹرکچر ہے. نیچے کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ کافی بڑی تعداد میں ہماری نیبرہڈ کاؤنسلز اور جو ہماری ولیج کاؤنسلز ہیں وہ اسی طرح ہے. اس میں اس مسودے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو جو پچھلا مسودہ تھا وہ اس سے میچ کرتا ہے. بہت شکریہ. اور اس کے اندر ڈائریکٹ تو تحصیل کا ٹیئر نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے اندر تحصیل کا ٹیئر نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاوند ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے آج کراچی میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا. کراچی کے شہریوں کا دیرینہ خواب جدید سفری سہولت کا اب پورا ہو گیا ہے. پشاور، لاہور، ملتان، راولپنڈی کے عوام کی طرح اب کراچی کی عوام بھی جو ہے وہ اس جدید سفری سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. 80 بسیں ٹریک پر دوڑیں گی. کرایہ 15 سے 55 روپے مقرر کیا گیا ہے. شہریوں کے لیے منصوبے کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 25 دسمبر سے ہو جائے گا. حبیب صاحب، دیکھیے ام رباب، جس طرح آپ خبر سنا رہی ہیں نا، یہ خبر ہی دراصل ماتم کا ایک انداز ہے. یہ آپ کو خبر آج اس طرح سنانی چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ کراچی کے شہریوں نے، اور جو دنیا کا 3را بڑا شہر ہے اور پاکستان جو دنیا کا آبادی کے اعتبار سے 6واں بڑا ملک ہے، اس نے بس پہ سفر کرنا دریافت کر لیا ہے. دنیا اس سے کہیں پہلے اتنے بڑے شہروں کے لیے میس ٹرانزٹ پروگرام بنا چکی ہے. اور آج ہم بغلیں اس بات پہ بجا رہے ہیں کہ جناب 80 بسیں وہ 17 کلومیٹر کا سفر کریں گی اور کراچی کے شہری اس بات پہ نہال ہو جائیں. ہمیں، میرا خیال ہے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے، بلکہ اگر تھوڑی سی شرم ہو تو ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ بات نہیں پتا کہ 1500 لوگ، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ ہر 1500 آبادی کے اوپر 100 بس کی سیٹیں چاہیے.
کیا کراچی میں یہ کوشش کبھی ہوئی کہ ہم سائنٹیفکلی اس چیز کو آگے بڑھائیں؟ کراچی میں 2019 میں آپ کو پتہ 410 روٹس تھے بسوں کے، جن میں سے آج بھی شاید 160 یا 163 کام کرتے ہیں۔ گویا ہر آدمی جو ایک روٹ پہ جاتا ہے اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے 2-3 بسیں بدلنی پڑتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بسوں کے ریگولیشنز ہیں، آج آپ ذرا کراچی میں جا کے دیکھیں کہ اکثر بسیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چل کیسے رہی ہیں، ان کے اندر انجن ہے یا کوئی جانور بندھا ہوا ہے کہ جو ان کو چلا رہا ہے۔ اور پھر جس طرح وہ ہمیں لاتے ہیں، میں نے کراچی کی بسوں پہ طویل عرصے تک سفر کیا ہے، اور جس طرح وہ جب ایک خاص وقت ہوتا ہے، دفتری اوقات ہوتے ہیں، تو جس طرح ہمیں وہ چھتوں پر لاتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری 2 حکومتیں کم از کم انہیں تو ضرور شرم کرنی چاہیے، بلکہ ساری حکومتوں کو شرم کرنی چاہیے۔ ایک ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے کہ جو ہمیں گزشتہ 5 سال سے کامران خان کے پروگرام اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس میں کئی بار منسٹر آ کے بتا رہے ہیں جی یہ بسیں آئیں، بس آج آئیں، کل آئیں، اور آپ دیکھیں کراچی ماڈرن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ پی ایم ایل این کی حکومت میں یہ شروع ہوا تھا گرین لائن کا، اور اس کو 2017 میں یا 2018 کے شروع میں مکمل ہو جانا تھا، اور آج ہم اس بات پہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بس چلا لی ہے۔ اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اپنی اہلیت، نالائکی اور لیاقت پہ۔ سعد صاحب، نالائکی کو روئیں یا اس بات پر خوش ہوں کہ بالآخر گرین لائن منصوبے کا افتتاح ہو گیا؟ میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بہت حد تک۔ پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ افتتاح ہو گیا، لیکن میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے حبیب صاحب پیپلز پارٹی کی اور آصف علی زرداری صاحب کی پرفارمنس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کافی ہمیں آن اینڈ آف ان کی کچھ حکومت کی چیزوں کو سراہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں 18ویں ترمیم بھی اس میں مینشن کیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، یعنی کہ جو صوبے کے اندر ٹرانسپورٹ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، خواہ بس ہو خواہ دیگر اس طرح کے کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہو، وہ صوبے کا کام ہے۔ اس کی سڑکیں بنانا صوبے کا کام ہے، اس کے اوپر چیزوں کو چلانا صوبے کا کام ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آج 11 سال ہو گئے ہیں۔ 2010 کے اکتوبر کے اندر 18ویں ترمیم آئی تھی، ہم 2021 کے دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 11 سال ہو گئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے سندھ کی عوام کو ٹرانسپورٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے آگے کی بات، یہ تو ہم صرف ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کے تھرو اگر سندھ کے اندر بہتری کروانی ہے، خواہ وہ دوائیاں پرووائڈ کرنے کی بات ہو، خواہ وہ بارش کا پانی اٹھانے کی بات ہو، خواہ وہ نالوں کو صاف کرنے کی بات ہو، خواہ وہ بس ٹرانسپورٹیشن، وفاقی حکومت پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا، پی ٹی آئی نے پورا کیا، وفاقی حکومت تھی، دونوں صوبائی حکومت نے کام نہیں کیا۔ کراچی سرکولر ریل، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 سے زیادہ دفعہ 20 دفعہ آرڈر کر چکی ہے۔ ایف ڈبلیو او کو وہ پروجیکٹ دیا گیا سپریم کورٹ کے حکم سے، کیونکہ اور اس کے بعد بھی صوبائی حکومت کے اس کے اندر بہت سے بیوروکریٹک پروسیسز کے اندر وہ پروجیکٹ پھنسا رہا۔ جب سپریم کورٹ اس کے اندر نہیں پڑی تھی تو صوبائی حکومت سے بار بار پوچھتی رہی کہ آپ یہ کراچی سرکولر ریل کیسے چلائیں گے، ریلوے کے ساتھ مل کے اس زمینوں کی obstructions ختم کر دیں جہاں پہ چلنا ہے۔ صوبائی حکومت نے کام نہیں کیا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی پرفارمنس کو ہمیں پھر سے داد دینی چاہیے جو پہلے سیگمنٹ کے اندر حبیب صاحب دے رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی داد دینی چاہیے کہ افتتاح کر دیا۔ ہاں سعد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ہر روز صبح اٹھتے تحریک انصاف کو، میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہوں، پیپلز پارٹی کو تو روز صبح اٹھتے بیٹھتے داد دینی چاہیے، باقی پارٹیز کو بھی تھوڑی سی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔ دنیا خبر کی دنیا